बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जितने इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर हैं, जितनी फ़नकारियाँ इमरान खान साहब ने दिखाई हैं, अगर ये फ़नकारियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी भी लीडर ने दिखाई होती या उनके ऊपर महज इल्ज़ाम लगा होता तो वो जेल के अंदर होता, बाहर ना होता। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर लगा होता, वो जेल के वो 7वें खाने के अंदर होता, जो ना 7वें पाताल होता है ना, ज़मीन वो कहते हैं, तो वहाँ पे होता, बाहर ना आता। लेकिन चूंकि ये सारे इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर लग रहे हैं और ये हुकूमत इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इतने वाज़ेह सबूत होने के बावजूद ना कुछ कर पाई है और ना कुछ करेगी। क्यों? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका मेरे पास जवाब है, और ये जवाब कोई और नहीं दे रहा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेबस हुकूमत के एक वफाकी वज़ीर ने इस फ़कीर को बताया कि असल मामला क्या है। वो असल मामला जो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप सर चलते हैं कब्ज़ा ग्रुप। अगर ये वो तो उन्होंने लीगल लिए थे, नहीं लिए थे। इमरान खान साहब के पास 3.5 साल की हुकूमत थी। जाती उम्रा को अगर उन्होंने नीलाम कराना था, फारिग कराना था तो करवा लेते, नहीं करवा सके क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं, शहादतें, वो नाकाफ़ी थी। और इधर इमरान खान साहब के, अगर आपको याद हो, ये जो है ना अपना क्या है जी, PIA हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में, जौहर टाउन के करीब। वहाँ पर इमरान खान साहब के एक बहनोई के प्लाट का एक फड्डा था, कोई बंदा उसमें कत्ल हो गया था। इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म ये वाक़या सुनाया था कि कब्ज़ा ग्रुप क्या होता है, और मैं वज़ीर आज़म हो के भी अपने बहनोई और बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो मैं नहीं कहता कि वो उनके बहन और बहनोई जो हैं उनके कोई हाथ जो हैं वो गंदे हैं, या वो करप्शन में लुतड़े पितड़े हैं, या वो खुद किसी कब्ज़ा ग्रुप का हिस्सा है, मैं नहीं कहता। लेकिन उनका नाम दोबारा प्रॉपर्टी के केसों में आ रहा है। ये नाम भी मैं नहीं ले रहा, जाहिर है कि ये नाम मैं क्यों लूँ। ये नाम ले रहे हैं वो जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, और वो हैं जाहिद गशकोरी साहब। ये इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा TV के हेड हैं। इन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब की बहन है डॉक्टर उस्मा, और उनके शौहर हैं अब्दुल अहद मजीद या अहद मजीद ख़ान। ये दोनों नाम उनके लिए जाते हैं। तो वो उनके शौहर हैं। पहले लाहौर में उनका प्लाट के ऊपर झगड़ा था, कत्ल हुआ, और एक DPO की फिर IG की ट्रांसफ़र हुई वो कब्ज़ा छुड़वाने के लिए। मुबैना तौर पर कहा यह जाता है, बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया। तो ये उनके इतराफ़ात अपनी जगह पर हैं। अब जो तफसील आ रही है वो तफसील बड़ी खौफनाक है कि वहाँ पर इन्होंने कोई तकरीबन 657 एकड़, ये जाहिद गशकोरी साहब की स्टोरी है, ये जगह जो है वो उनसे ख़रीदी जो सिर्फ कागज़ों में है। कोई 60-70 साल पहले जो मालिक थे वहाँ पर ग्रेटर थल कैनाल जहाँ से निकल रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक की वजह से, कारीगरी देखो तो कारीगरी कि चूँकि भाई वज़ीर आज़म था, यहाँ पर उस्मान बुज़दार एक चाबी वाला बाबा जो था वो वज़ीर आला था, तो लिहाजा लुट मार प्रोग्राम फुल ऑन था। और उन्होंने इसको ऊपर जो ना पूरा काम किया। फिर वो कागज़ों में जिनके मालकी थी उनसे जगह ख़रीदी, कब्ज़ा किसी और के पास है। और ये जो लाइट जो है ना, ये चमके बज रहे हैं, ये जनरेटर चल रहा है, लोड वीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो परेशान अगर होना तो इन बातों के ऊपर हूँ। तो सर वो 70 करोड़ की जगह की वो लागत बनती है, वो 7 करोड़ में वो जगह 14 करोड़ में ख़रीदी, 7 करोड़ ये हुई है। थोड़ी सी ना चमका वजह है, परेशान नहीं होना। तो 7 करोड़ 65 लाख रुपए उन्होंने दिए, इसमें 11 लाख रुपए का टैक्स बनता था। और ये सारी वारदात जो उन्होंने की 9 सितंबर 2021 तक इन्होंने सारा कुछ जो है वो अपने कब्ज़े में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। और इंतकाल जो है वो मार्च 2022 में इन्होंने किया। अच्छा, और यहाँ पे फिर मार्क करनी जगह शुरू की कि ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है। बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा। इसकी तफसील हुकूमत जब इसको टेकअप करेगी तो फिर चीज़ें सामने आएंगी। अगर मैं फिर बार बार ये कहता हूँ कि अगर मुतवातर 2 प्रॉपर्टी के मामलात में अगर मरियम बीबी का नाम आया होता, अगर ये नाम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का आया होता, तो ये बाप दादा चोर लुटेरे पता नहीं क्या क्या होता। एक बात तो ये है कि इसके ऊपर कार्रवाई हुकूमत करेगी कि नहीं करेगी हमें नहीं पता, लेकिन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जिनके ऊपर कार्रवाई करनी है अभी तक उन पर नहीं की। मैं आपको एक मिसाल दूं, एक खबर और आ रही है। खबर ये आ रही है कि मरियम औरंगज़ेब को जिस तरह इन्होंने घेरा, मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि लंदन में मरियम औरंगज़ेब के साथ जो सलूक इन्होंने किया है
PTI کے ادھر کے لوگوں نے. تو وہ تو بڑا جناب وہ تپ تپیا پروگرام تھا فون کا, اس پہ وی لاگ کرو اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ عورت کی عزت ہوتی ہے. یہ جتنے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے اس کو ہراس کر رہے تھے, کیا ان کی مائیں نہیں تھی, انہوں نے تربیت نہیں دی تھی, یہ ہے وہ ہے. مجھے عمر چیمہ صاحب کا جو بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان کے, ان کا ایک ٹویٹ ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں 2008-9 میں لندن میں 1 سال رہا, وہاں پر مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ یہاں پر بیشتر پاکستانی, اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا پاکستانی ملے جو فراڈ نہ کر رہا ہو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ. کیا کر رہے ہیں موسٹلی پاکستانی وہاں پر جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں اخلاقیات کے, وہاں بیٹھ کر وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر, وہ جو ہوتے ہیں نا سوشل بینیفٹس, وہ زکوٰۃ وہاں کی, ان کی زکوٰۃ, ان کا جو کہہ لیں کہ جو چیریٹی کا جو پیسہ ہے, سوشل ویلفیئر کا پیسہ, اس کو ناجائز طریقے سے ہضم کرتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ کاغذوں میں شو کرتا ہے کہ میں تو ماریا گیا, غریب, میں ویلا, تو وہ پیسے کما رہا ہوتا ہے, ادھر سے لے رہا ہوتا ہے سوشل بینیفٹس, اور ساتھ میں وہ مطلب آف دی ریکارڈ کہہ لیں کہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا. تو ایک میاں بیوی کا حوالہ انہوں نے دیا ہے نام لیے بغیر, کہ ایسے بھی تھے وہاں پر جنہوں نے کاغذوں میں برٹش گورنمنٹ کے سرکاری کھاتوں میں خود کو طلاق دے دی تھی ایک دوسرے کو, اور اس لیے دی تھی, ویسے کہ رہ کٹھے رہے تھے, اس لیے دی تھی کہ ایک فلیٹ اور مل جائے. تو یہ وہ سارے لوگ ہیں, یہ بیشتر ان میں سے جو مریم اورنگزیب کے اوپر جو کہہ لیں کہ ہراس کر رہے تھے, ان کو میں کہوں کہ مغلظات بک رہے تھے. کیا کہنا چاہیے کہ ایک عورت کو آپ گھیر کے چور چور کنارے لگا رہے ہیں. تو وہاں کی خبر یہ آئی ہے, یا جو یہاں پر پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے, کہ حکومت نے ان کا ڈیٹا نکالنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ڈیٹا نکالیں اور جناب ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ کینسل کریں, ان کے شناختی کارڈ کینسل کریں. بھائی کی فائدہ ہونا ہے, کیا فائدہ ہونا ہے اس طرح کی کارروائیوں کا؟ آپ نے اگر کرنا ہی ہے تو لندن میں ان کو سو کریں, جہاں پر وہ ان کو اس ایسے کیسوں کا کچھ نکلتا بھی ہے. وہاں کی تو عدالتیں جو ہیں وہ ہماری عدالتوں کی طرح آزاد نہیں ہیں نا جی, اور ایکٹیو نہیں ہیں وہاں کی عدالتیں. ان کے پاس جو ہے وہ ضمیر کی بجائے انہوں نے فیصلے قانون کے مطابق کرنے ہوتے ہیں اور گیون ٹائم کے اندر کرنے ہوتے ہیں. یہ ہماری عدالتوں کو اعجاز حاصل ہے کہ وہ پہلی بات یہ کہ آئین اور قانون کو ایک سائڈ پر رکھ کر ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. یار اگر کسی کا ضمیر ہی مردہ آیا تو قوم تو گئی نا جناب تیل لینے, تو ضمیر کے مطابق فیصلے تو نہیں ہوتے. وہ جو ہے نا انگلینڈ کی عدالتیں, وہ ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرتی, قانون کے مطابق کرتی ہیں. تو وہاں پر یہ کریں, نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے اینڈ میں بتاؤں گا, یہ سارے واقعات آپ کو جوڑ کے بتاؤں. پہلی بات کہ ڈاکٹر عظمیٰ جو ان کی ہیں بہن عمران خان صاحب کی اور ان کے بہنوئی, جو پراپرٹی کے کاروبار میں ملوث ہے, اور جو 70 کروڑ کی جگہ جو ہے وہ عثمان بزدار کے کندھوں کے اوپر, یا عثمان بزدار کو استعمال کرتے ہوئے وہ 14 کروڑ میں لے اڑے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اور تو اور یہ تو ہے نا جی اپنا لیا کا واقعہ ہے, نواں کوٹ اور چوبارہ تحصیل جو ہے نا بکر کی, جو حیدرآباد تحصیل ہے جس کو حیدرآباد تھل کہتے ہیں, وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے 2 مربے ہیں, 2 مربے ہیں. اور وہ مطلب وہاں پر شہباز شریف کی پالیسی کے تحت ٹیوبل شیول وہاں پر لگے ہوئے ہیں اور موجیں بانٹ رہے ہیں. وہ بھی کیس نکلے گا, لیکن اگر کوئی نکال لے تو جو نکلے ہوئے کیس ہیں یہ تو حکومت ان کا بھی نہیں کچھ کر رہی. دوسری بات ایک تو یہ ہو گئی مریم اورنگزیب والی بھی, اور تیسری بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی کہ JIT بن گئی. کس کام کے لیے JIT بنائی گئی ہے؟ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی تھی. اب آڈیو لیکس کا معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کے پاس انفارمیشن ہے پوری کہ ان آڈیوز میں کیا کیا ہے. فواد چوہدری صاحب کے پاس انفارمیشن ہے پوری کہ کیا کیا جناب اس میں 180 منٹ کی ہے, ہیکرز کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے. معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے, سن لیں اب اس پہ, کہ وزیر اعظم جو ہاؤس ہے اس کو پیپر لیس کرنے کے لیے جو ٹیبلائٹس اور جو ہوتے ہیں نا, یہ جو جن کو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یار, وہ کیا کہتے ہیں آئی پیڈس ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ وہاں پر ہر منسٹر کے آگے پڑی ہوتی تھی. وہاں اسی میں ریکارڈنگ ہوتی تھی, مائک شائک وہ پتہ نہیں. اب IT کے چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں
وہ ان کا بڑا زور ہے ہمیشہ، وہ آئی ٹی کے سر کے اوپر ہی تو یہاں تک پہنچے ہیں پروپیگنڈا کر کر کے. تو ڈاکٹر ارسلان افتخار آئی ٹی جیسے ایکسپرٹ، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو کہا تھا، انہوں نے یہ پیپر لیس کرنے کے لیے کوئی معاہدے کیے تھے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی انڈین فرم کے ساتھ کیا گیا تھا. اگین میں وہی بات کروں کہ اگر یہ بات درست ہے، ابھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے. ابھی تو یہ ایسی باتیں آ رہی ہیں نا، سینہ گزر لوگوں کی آ رہی ہیں سامنے. تو بھی اگر یہ کام جو ہے نواز شریف نے کیا ہوتا تو پھر انڈین ایجنٹ کس نے کہلانا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. لیکن چونکہ یہ عمران خان صاحب نے یہ والے سارے کام کیے تھے اور وہ انفارمیشن بھی دے رہے ہیں، جو ہیک ہوا ہے یا جو ڈیٹا چوری ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مریم توشہ خانہ کے بارے میں بتا رہی کہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کو فارغ کر دوں گا، نااہل کر دوں گا. یہ آپ کے پاس انفارمیشن کس طرح سے آ رہی ہے؟ جے آئی ٹی بن گئی ہے اس کی انکوائری کرنے کے لیے، لیکن عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہونا. تو یہ تو ہو گیا دوسرا واقعہ. تیسرا واقعہ جو ہے وہ جناب علی ہے کہ اسی گورنمنٹ کی کابینہ نے 2 فیصلے کیے یا کرنے ہیں. ایک فیصلہ تو آیا ہمارے یعنی 1 اگست کو، غالباً 2 اگست کو الیکشن کمیشن کی طرف سے انہوں نے عمران خان صاحب کی کچھ 7 سال انکوائری کرنے کے بعد فارن فنڈنگ کیس یا پروہیبٹڈ فنڈنگ جو تھی کیس، اس کا فیصلہ سنایا، جس میں عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو گلٹی قرار دیا گیا. تو اب سادہ سا فارمولہ ہے، سادہ سا اصول ہے کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اس اقدام کے خلاف اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی کے مطابق اور آئین کی جو کمپلشن ہے، جو اس کے مطابق جو وفاقی حکومت ہے اس نے ایک ریفرنس تیار کر کے سپریم کورٹ بھیجنا ہے. اور سپریم کورٹ نے غالباً 15 دنوں کے اندر، ایک آئینی حد ہے، یہ اس کا فیصلہ سنانا ہے. اس فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں سنایا جائے، پی ٹی آئی کے خلاف سنایا جائے، فیصلہ سپریم کورٹ نے سنانا ہے. لیکن اگر حکومت ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ میں دائر کرے گی تو یہ حکومت 2 اگست سے لے کے بیٹھی ہوئی ہے فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو. سر جو ککڑی ہوتی ہے، ککڑی، میں وہ حمزہ شہباز والی ککڑی والی بات نہیں کر رہا، جو مرغی ہوتی ہے وہ انڈوں کو جب سینچتی ہے نا جی، انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو وہ اتنا ٹائم نہیں لگاتی جتنا یہ حکومت جو ہے یہ فارن فنڈنگ کیس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئی ہے. کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس لیے کہ کارروائی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک وفاقی وزیر نے اس کی وجہ بتائی ہے اور وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. اگلی بات پہ آ جائیں کہ ایک اور فیصلہ اس حکومت نے بڑے کرو فر کے ساتھ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی قوم کا پیسہ ملک ریاض کی جھولی میں ڈال دیا اور اس کے عوض القادریہ یونیورسٹی اور کچھ ہار، کچھ تحفے، کچھ زمین، کچھ پیسے وہ لے کے، اور وہ پورا کیس وہ پھر ریپیٹیشن ہو جائے گی. انگلینڈ نے ملک ریاض کے خلاف کسی کیس میں منی لانڈرنگ میں جرمانہ کیا تھا، 50 ارب روپیہ رقم بنتی تھی، پاکستان کی عوام کی وہ رقم تھی. یہ انگلینڈ کی عدالت نے کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کے پاس پیسہ جانا چاہیے. انہوں نے اسکیم آف تھنگز یعنی کہ وہ نسخہ بھی ساتھ میں بھیجا، اس کے اسکول بنائیں، اسپتال بنائیں، لوگوں کے اوپر خرچ کریں. لیکن عمران خان صاحب کے ایک وزیر تھے اور عمران خان صاحب کے چہیتے وزیر تھے جو وہ احتساب اکبر صاحب یعنی کہ شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ بند لفافہ انگلینڈ سے آیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس کی اجازت دے دے کابینہ. اور شیری مزاری کہتی ہے وچ کی انہوں نے کہا میں نہیں دس سکتا، پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے وہ میں کمپرومائز ہو جائے گی. اگلی پہ پڑ گیا، اگلی کابینہ کی میٹنگ میں پہلے تو وہ بدمزگی پیدا ہو گئی. وہ شیری بی بی کو کوئی چاڑ پہنچ گئی عمران خان صاحب نے کلیاں بلا کے کہ تم کیا کون ہوتی ہو پاکستان کے نیشنل معاملات میں ٹانگ اڑانے والی، یہ ہے وہ ہے. تو جناب وہ بند لفافہ جو ہے وہ کابینہ نے اس کی اپروول دے دی، اور بند لفافہ اس کابینہ نے آ کے شہباز شریف کی گورنمنٹ نے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آ کے کھولا تو پتہ چلا کہ جی کہ وہ کابینہ سے منظوری لی ہے کہ وہ 50 ارب روپے جو سپریم کورٹ نے ملک ریاض صاحب کو جرمانہ کیا تھا تو وہ اس مد میں ملک صاحب کو دے دیے گئے ہیں کہ تسی جانو سپریم کورٹ جانے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اس گورنمنٹ نے کرو فر کے ساتھ بڑے جناب وہ کہتے نہیں کہ ناٹے خان بن کے، بڑے رستم زماں گاما پہلوان بن کے پریس کانفرنس کی تھی، ہم یہ پبلک کا پیسہ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں گے. کتھے کارروائی؟ کوئی کارروائی نہیں. پریس کانفرنس کرنے والوں میں سے کون کون تھا؟
رانا ثناء اللہ صاحب، قائرہ صاحب، مریم اورنگزیب، مصدق ملک، پتہ نہیں کہ اگلے دن جناب وہ کیا ہے کہ جس طرح جھانسی کی رانی جو ہے وہ کوئی حملہ کر دے گی انگریز پارٹی کے اوپر، غیب کیوں؟ کیونکہ عمران خان اس میں ملوث ہے، اور عمران خان اور اس میں تو ملک اعظم صاحب بھی تھے، تو لہٰذا یہ کیس نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ وفاقی وزیر نے بات بتائی، مجبوری بتائی، کیوں نہیں ہو سکتا وہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ ایک آخری بات سنتے جائیں، اور وہ آخری بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے 2 گھنٹے ملاقات کی ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں پرویز الہی صاحب کو انہوں نے قائل کیا ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے اس حکومت کی ایسی کی تیسی۔ وہ پرویز الہی صاحب ڈرے ہوئے سی، وہ ڈرے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے ہیں کہ یار میں فوج کے اشارے کے بغیر اس طرح کے کام کروں گا میں رگڑا جاؤں گا، میں نے نہیں کرنا۔ اور انہوں نے جو متعلقہ کوارٹرز ہیں ان کو بتا دیا تھا کہ پنجاب حکومت جتنی دیر تک آپ کا بھائی ہے وزیر اعلیٰ ہیں جی، مینوں رہن دینا ہے جی، وہ جو ٹویٹ یاد کریں جو انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کی شان میں جو قصیدے پڑھے ہیں ٹویٹوں کے اوپر، وہ ٹویٹ یاد کریں تو وہ کیا مطلب تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھائن میں ٹھڈا خادم، میں ٹھڈا نوکر، مینوں نہ ہٹانا، جو کہو گے میں جناب عمران خان دا جلوس کٹ دیں گا، رگڑا کٹ دیں گا، مینوں آرڈر لاؤ تسی۔ تو لہٰذا 2 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے مطلب کیا ہے ان کو منوایا ہے، ٹرائی شرائی کی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب مان نہیں رہے تھے، ہو سکتا ہے مان گئے ہوں 2 گھنٹے کی ملاقات میں، اور اگر وہ مان گئے، اور میری اطلاع ہے کہ یہ لانگ مارچ بھی ہوگا، کیوں ہوگا؟ اور پنجاب حکومت بھی رہے گی، کیوں ہوگی؟ کیونکہ عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب کو نہیں روکنا۔ کیوں نہیں روکنا؟ یہ ایک وفاقی وزیر نے بتائی مجبوری، اور وہ مجبوری سن لیں، اینڈ کے اوپر آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ایڈی لمبی گل کھچ دی، وہ مجبوری یہ ہے کہ نومبر کے بعد کرنا ہے جو کرنا ہے پائیں۔ کوئی ہے جو وہ ہو کے نہیں جانا چاہتا، متنازع چیزیں ہیں نہیں، اب اس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں، زیادہ جانیں، کیونکہ میں بھی نومبر سے پہلے کچھ نہیں بول سکتا، تو نومبر کے اختتام کے اوپر جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی آگے بڑھیں گی۔ یہ جو اگر کارروائیاں ہونی ہوئیں، اگوں پتہ نہیں کیوں نواں صاحب آئے کو کہ میری مرضی، تو پھر انہوں کی مرضی۔ تو فی الحال جن کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے کہ ہم سکون سے جانا چاہتے ہیں، اگر ہم نے جانا ہے تو جناب ہر طرف سے سلوٹ بجنا چاہیے، ہر طرف سے ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ہونا چاہیے، تو لہٰذا متنازع بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جس طرح کام چل رہا ہے وہ چلائیں، اور اسی تنخواہ کے اوپر حکومت گزارا کریں۔ تو یہ ہے جناب شہباز حکومت کی کل ملا کے اوقات، کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنا کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو 32.5 توپوں کی سلامی، اکو بری۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔